अस्सलाम वालेकुम। नेओ की स्पेशल अफ्तार ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा इजाज खान और मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट के हवाले से, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो सियासी कशीदगी है उसके असरात हमें खेलों पर भी नजर आ रहे हैं। बारहा मोदी हुकूमत की जानिब से इस तरह के जो हथकंडे हैं वो अपनाए जाते हैं, लेकिन वो भूल गए कि उनका पाला जो है वो नजम सेठी से पड़ गया। बिल्कुल, तो इस बार ये आसान मार्का नहीं होगा मोदी साहब के लिए भी। एशिया कप में हिंदुस्तानी टीम की शिरकत ना किए जाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो धमकी है वो काम कर गई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भारत में होने वाले जो वनडे वर्ल्ड कप के अपने मैचेस हैं वो ग्रीन शर्ट्स की जानिब से बांग्लादेश में खेले जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लेकिन कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। तो इस साल नाज़रीन 2 मेगा इवेंट्स हैं जो कि एशिया में होने हैं। सबसे पहले तो एशिया कप पाकिस्तान में होना है, जिसके बाद वनडे वर्ल्ड कप में भारत में होने के जो इतलात थी वो थी। अभी बांग्लादेश का इंडिकेशन दी गई है। अच्छा, इस दौरान दोनों मुमालिक के दरमियान कशीदगी आई, ICC को मुश्किलात में अनवार ऑब्वियसली डाला गया। लेकिन अच्छी बात है कि पाकिस्तान की जानिब से जब एक स्ट्रॉन्ग वर्डिक्ट गया ना, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कहा गया था कि हम अपने मैचेस पाकिस्तान की बजाय न्यूट्रल वेन्यूज पर खेलेंगे। इसके बाद PCB चेयरमैन नजम सेठी ने मामला ICC के इजलास में बड़े ही जबरदस्त तरीके से उठाया। बिल्कुल, और इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि वो किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। भारत को पाकिस्तान आकर ही मैच खेलना पड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर पाकिस्तानी टीम भी वहां पर नहीं जाएगी, क्योंकि पहले तो एशिया कप हो रहा है तो पाकिस्तान आना पड़ेगा भारतीय टीम को। अगर वो नहीं आते हैं तो फिर उसके असरात ICC की जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो उस पर भी पड़ सकते हैं। तो नजम सेठी की जानिब से जो केस रखा वक्त ICC में, वो इस वक्त पाकिस्तान के हक में बड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। बहरहाल अच्छी बात है अगर न्यूट्रल वेन्यू पे बांग्लादेश में तो पाकिस्तान भी शिरकत अनवार उसमें कर पाएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और नजर डालते हैं ऑन टॉप स्टोरीज। आइन से रूगर्दानी, पाकिस्तान दाव पर। IMF का पाकिस्तान पर एतमाद खत्म। रोजे के हैरान कुन फवायद, नई तहकीक सामने आ गई। मुआशरती फसाद के असबाब और उलमाए कराम की जिम्मेदारियां। कीवी मोजिटो, पापड़ी चाट, प्लेटर्स और फिश बोलोनीज सॉस का पकवान भी होगा आज के नियो पाकिस्तान का हिस्सा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे मुल्की सियासत की। इस वक्त सियासत हुकूमत और अपोजिशन से निकलकर इदारों के अंदर भी फैल चुकी है और इसका इख्तिताम कब होगा, कैसे होगा, इस बारे में फिलहाल कोई नहीं जानता है। कौमी असम्बली ने बाज़ तरामीम के साथ अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 की कसरत राय से मंजूरी दी और आज सेनेट में बिल अक्सरियत के साथ मंजूर कर लिया गया। अब गेंद सदरे मुमलिकत बड़ा मार्का जो है वो तो अभी बाकी है। अनवार, हम कल भी यही बात कर रहे थे जब आईनी माहिरीन और कानूनी माहिरीन हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, तो वो यही कह रहे थे कि डिलेइंग टैक्टिस यूज किए जा सकते हैं, जिस तरह से पहले भी वो करते आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जिस तरह से वो फेवर में काम करते रहे हैं बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो वो उस तरह से अपना रोल अदा नहीं कर रहे। उन पर काफ़ी तनकीद भी होती है। तो देखते हैं कि सदर साहब इस बिल के साथ क्या करते हैं। अलबत्ता फवाद चौधरी मायूस कुन लहजे में सदर मुमलिकत से खतरनाक उम्मीदें लगाए बैठे हैं और उधर सुप्रीम कोर्ट में हालात भी हम देख रहे हैं कि यकसर तब्दील हो चुके हैं। जहां जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसले के बाद आज इलेक्शन इल्तवा केस की समाअत होनी थी, लेकिन जो जस्टिस अमीनुद्दीन है उन्होंने इस केस को सुनने से माजरत की है। तो हम देख रहे हैं कि बेंच भी तहलील हो गया है। अब 11:30 बजे इस केस को सुना जाएगा। अदालती अमले की जानिब से कहा गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हालात ने अचानक पलटा खाया है। हमने देखा हुकूमत में कानून साजी की और यही कहा जा रहा है अपोजिशन की जानिब से, PTI की जानिब से, ये कानून साजी जो है ये अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। इसकी जो टाइमिंग है उस हवाले से कहा जा रहा है कि हुकूमत ने अपना मफाद देखा है सिर्फ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नबीहा बीबी और अनवार साहब। जी सर, ये मेरी ही आवाज मुझे एको कर रही। जी सर, मैं चेक करवा देता हूं, आप कंटिन्यू कीजिएगा। आप बात मुकम्मल कीजिएगा। मैं समझता हूं जी कि देर आयत दुरुस्त आयत। और यहां देखिए, कोई भी इदारा पिछले गुज़श्ता 75 सालों से और खुसूसन जब से एक नजरिया जरूरत इस मुल्क में जन्म लिया और उस नजरिया जरूरत से लेकर आज तक नजरिया सहूलत जो है उसके तहत इस मुल्क को चलाया गया है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट।
تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو ادارے ہیں ان کو اپنی اپنی ڈومین میں رہنا چاہیے، اور اگر وہ ادارے اپنی ڈومین میں رہتے جب سے پاکستان بنا تو آج ہم جن مختلف بحرانوں اور کرائسس کا شکار ہیں ہم نہ ہوتے۔ ہمارے ساتھ کے خطے کے آپ ممالک دیکھیے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ویسے بھی ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں، ایک جمہوری نظام میں جو آئین ہوتا ہے اور پارلیمان ہوتی ہے وہ سپریم ہوتی ہے، اور جو سپریم کورٹ ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے آئین کی تشریح کرنا، آئین کو بنانا نہیں۔ آئین میں کوئی بھی تبدیلی، آئین میں کسی قسم کا بھی جو رد و بدل ہے وہ صرف پارلیمنٹ ہی کر سکتی ہے، اور وہی اس کی مجاز ہے۔ اور اگر آج پارلیمنٹ نے یہ سمجھا کہ ایک ایسا قانون جس کی وجہ سے جو معاملات ہیں وہ بجائے بہتری کی طرف جانے کے وہ ایک عجیب سے صورتحال کا شکار ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ فیصلے کو خوش آئند قرار دے رہے ہیں سر، اور پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے، لیکن یہ جو اداروں کے خلاف جو بات ہوتی ہے، جس طرح فار ایگزامپل میں مثال پیش کروں گی، جس طرح کل بلاول بھٹو زرداری نے جن الفاظ کا استعمال کیا سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار کے حوالے سے، فرعون تک کا ورڈ یوز کیا گیا، پھر کہا گیا کہ اپنے مطابق آئین کی تشریح کرتے پھرتے رہتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے عمران خان پر بڑی تنقید کی جب انہوں نے سابق آرمی چیف کے حوالے سے انہوں نے سٹیٹمنٹس دی، تو وہ بیسیکلی کسی ایک شخص کا نقصان نہیں ہوا، ادارے کا نقصان ہوا، تو اس طرح آپ نہیں سمجھتے کہ اتنی جو بولڈ سٹیٹمنٹ سامنے آ جاتی ہیں، یہ نقصان تو پھر اداروں کا ہوتا ہے، ملک میں پھر جمہوریت کمزور ہوتی ہے؟ دیکھیے نویہ بی بی، آپ کی بات ایک حد تک درست ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادارے جو ہوتے ہیں وہ مضبوط ہونے چاہیے، افراد مضبوط نہیں ہونے چاہیے۔ اس ملک میں بدقسمتی سے خصوصاً پچھلے جب سے عمران خان صاحب اس پالیٹکس میں آئے ہیں تو آپ دیکھیے کہ سوسائٹی میں ایک پولرائزیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اور بلکہ تمام جو معاشرہ وہ اتنا پولیٹیسائز ہو گیا ہے کہ اس سے کوئی ادارہ بھی نہیں بچ پایا۔ تو یہ تو جو ادارے کے افراد ہیں یہ ان کا کام تھا کہ اپنے اداروں کو وہ پولیٹیسائز ہونے سے اور ایک پولرائزڈ ہونے سے بچاتے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں وہ کامیاب نظر نہیں آتے۔ اب چونکہ دیکھیے نا کہ اب انفارچونیٹلی اس ملک میں جیسے میں نے عرض کیا نظریہ ضرورت تھا، اب نظریہ سہولت پہ بات آئی ہوئی ہے کہ ایک لائکنگ ڈس لائکنگ کے اوپر، یعنی اگر جو مجھے سوٹ کرتا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ادارے مضبوط ہوتے، لیکن یہاں افراد نے ان اداروں کی آڑ لے کر اپنے آپ کو مضبوط کیا، اور آپ دیکھیے اس وقت تمام ادارے جو ان سے ہیں، اور ہم جوڈیشری کی بھی اگر بات کریں، میرے لیے بڑا قابل احترام ہے تمام عدلیہ جو ہے، لیکن وہاں بھی دیکھیے جو پچھلے چند دنوں میں ہوا، اور جس طرح ایک دوسرے کے جو فیلو ججز ہیں ان کے آپ فیصلے دیکھ لیجئے، اس سے کیا اداروں کی مضبوطی کا تاثر گیا؟ قطعاً نہیں۔ تاثر یہ پبلک میں گیا ہے کہ یہ ادارے جو ہیں یہ بھی منقسم ہیں، پولرائز ہو چکے ہیں، اور یہاں بھی جو ان کا ایک چین آف کمانڈ ہے وہ جون سی ہے وہ متاثر ہوئی ہے۔ تو ظاہر ایسے میں دیکھیے پاکستان کو پٹڑی پر تو لانا ہے کہ نہیں لانا، اگر تو شترے بے مہار کی طرح چھوڑ دینا اس ملک کو، اگر آئین کی پابندی نہیں کرنی ہے، اگر آپ نے اس ملک میں چاہتے ہیں کہ آئین پر عمل نہ ہو، یہاں جمہوریت نہ ہو، یہاں ووٹ کو عزت یا ووٹ کی سینکٹیٹی نہ ہو، تو پھر یہ بند کر دیجیے تمام ادارے۔ لیکن کرمانی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ تاثر تو یہی دیا جا رہا ہے کہ جو سیاستدان ہے پہلے اپنے معاملات خود ہی پارلیمنٹ میں حل نہیں کرتے ہیں، خود ہی عدالتوں کی طرف جاتے ہیں، جب ان کے من پسند فیصلے نہیں ہوتے پھر قانون میں امینڈمنٹ کی طرف آ جاتے ہیں، جب راتوں کو عدالتیں کھلیں تب آپ لوگوں کا فائدہ تھا، پاکستان تحریک انصاف نے کافی تنقید کی ہے، آج بھی پی ٹی آئی یہی کہہ رہی ہے کہ اپنے فائدے کے لیے اب آپ یہ امینڈمنٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیے عدالتوں کو تو وہ عدالت کے تو کہتے ہیں نا کہ آنکھوں پہ پٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اور ان کو فیصلے جون سے ہیں وہ ایسے کرنے چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جج نہیں بولتے، ججز کے فیصلے بولتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے راتوں کو عدالتوں کو کھولنے کی بات کی، تو آپ دوسری طرف یہ بھی دیکھیے کہ عمران خان صاحب کو عدالتوں میں پیش ہوئے بغیر ضمانتیں بھی ملی ہیں، اور وہ 3 سے لے کے پھر 9 ضمانتیں بھی ان کو ملی ہیں۔ میں نے تو عرض کیا نا کہ جو چیز مجھے سوٹ کرتی ہے وہ واہ واہ،
جو مجھے سوٹ نہیں کرتی وہ میں کہتا ہوں اس میں بہت برائیاں ہیں. اصل میں اس ملک میں انصاف جو ہے وہ صرف ہونا ہی نہیں چاہیے، وہ دکھتا بھی نظر آئے، اس کو نظر بھی آنا چاہیے انصاف کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اگر کسی قانون میں کوئی حکم تھا، اگر اس کی کوئی، چونکہ پارلیمنٹ جو ہے اس کو یہ مینڈیٹ ہے، پارلیمنٹ عوام کی منتخب باڈی ہے اور اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے اور آئین کے مفاد میں جو مناسب سمجھے کنسنسس کے ساتھ اس کو فیصلہ کرنے میں وہ بااختیار ہے. جی ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ سب کچھ کرنا تو بیچارے عام آدمی یا عوام کے ہاتھ میں نہیں تھا. یہ نظام، یہ جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے، اداروں کو مضبوط، یہ کس نے کرنا تھا؟ بہرحال آگے بڑھتی ہوں. سوال میرا آپ سے یہ کہ اب یہ چرچا ہو رہی ہے کہ صدر مملکت کچھ ڈیلے کر سکتے ہیں پورے معاملے میں. اگر ایسا ہوتا ہے، بل کی منظوری کے حوالے سے وہ تاخیر کرتے ہیں، تو پھر حکومت کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ دیکھیے، میں پہلے آپ کی اجازت سے، آپ نے جو ایک ابھی کمنٹ دیا، پہلے میں اس پہ تھوڑا آدھا منٹ بات کر لوں. کہ دیکھیے، عام آدمی کی آپ نے غالباً بات کی کہ دوسرے لوگوں کے جو ہے، میری گزارش اس میں یہ ہے کہ گزشتہ 75 سالوں سے قائد اعظم نے جناح صاحب نے جن لوگوں کے لیے ملک بنایا تھا، جو کہ پور اور مڈل کلاس کے لیے بنایا تھا، وہ تو آج بھی آٹے کی قطاروں میں وہ موت کو گلے لگا رہے ہیں. اور پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ رمضان میں 1 کلو چینی کے لیے کس طرح لوگوں کو گرمی میں خوار کیا جاتا رہا. تو اس وقت انصاف ان کو کیوں نہیں ملا؟ یہاں تو اب یہ تاثر پاکستان میں بڑا گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور یہ ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے. ناؤ کمنگ بیک ٹو یور کوشچن ریگارڈنگ دا پریزیڈنٹ. تو دیکھیں، پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، وہ باعث نہیں ہوتا. اس کا جب وہ صدارت کا عہدہ لے لیتا ہے تو وہ پھر پاکستان کا صدر ہوتا ہے، جیسا تیسا بھی ہو. لیکن یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے، اور یہ ہے کہ ایک صاحب جو اپنے آئینی فرائض، مثلا وزیر اعظم سے حلف لینے سے انکار کر دیتے ہیں. یعنی وہ تو پی ٹی آئی کے ایک ورکر کے طور پر ایوان صدر میں بیٹھا ہوا ہے، یہ جو صدر پاکستان ہے، اور جو ان کو چیز ان کی پارٹی کو سوٹ کرتی ہے وہ کرتے ہیں، اور ایک ایسے شخص سے احکامات لیتے ہیں جو شخص پارلیمنٹ کا حصہ بھی نہیں ہے. تو دیکھیں نا، یہ چیزیں بھی تو غور طلب ہے نا، کہ ان کو چاہیے کہ اپنے جو آئین نے ان کو ذمہ داریاں دی ہیں اور فرائض دی ہیں وہ پورے کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو صدر ہے وہ ایک پی ٹی آئی کا جیالہ تو ضرور ہے، لیکن وہ اپنے آئینی فرائض ادا کرنے سے انہوں نے ڈیلیبریٹلی اپنے آپ کو اس میں فرائض ادا نہیں کی. بالکل ٹھیک ہے. کرمانی صاحب، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کی جو واپسی کے لیے ہے وہ بھی راہ ہموار کی جا رہی ہے. جس طرح سے از خود نوٹس کیس اپیل کا حق انہیں ملا ہے، کوئی اطلاعات ہے نواز شریف صاحب کب تک واپس آئیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو از خود نوٹسز ہیں نا، اس کی روایت تو ایک شخص نے ڈالی تھی جس کا نام تھا افتخار چودھری. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو رول آف لا کی جو تحریک چلی، جو افتخار چودھری جس پہ بحال ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد سے یہ ایک سو موٹو کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا، اور جس طرح انہوں نے اس سو موٹو کو بے قدر کیا وہ آپ لوگوں کے سب کے سامنے ہے. جہاں تک نواز شریف صاحب کی واپسی کی بات ہے، نواز شریف صاحب کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے. آج تک مجھے ایک فیصلہ سنا دیں جس میں یہ بتایا ہو کہ نواز شریف نے کرپشن کی ہے یا نواز شریف کو کسی اور بنیاد پر ہٹایا گیا. ایک اقامہ کو بنیاد بنا کر کے اپنے بیٹے سے تنخواہ وصول نہیں کی. چلو جی، ایک وصول کر لیتا تو وہ تو چلو ایک گناہ بنتا ہے. ایک چیز ان کی پوزیشن میں نہیں آئی، اس کو ایسٹ ڈکلیئر کر کے اور اس کو سزا دے دی گئی. وہ ایک جھوٹا مقدمہ تھا. اب تو ظاہر ہے اس کے شواہد بھی آ گئے ہیں. کچھ ججز جو اللہ کو پیارے ہو گئے انہوں نے بھی اس پر بات کی ہے. تو نواز شریف صاحب کا تو کیس بڑا کلیئر ہے. بالکل. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک شخص کو تنقید تو پھر یہی ہوتی ہے، تنقید پھر یہی کی جاتی ہے نواز شریف صاحب پر کہ اتنا وقت ہو گیا، ملک سے باہر موجود ہیں، واپس آئیں، اپنے کیسز کا سامنا کریں، انہیں ڈیفینڈ کریں. خان صاحب پر بہت زیادہ کیسز ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ لیڈر ہیں، وہ بہادر ہیں. نواز شریف جو ہیں وہ تو باہر کے ملک بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے کیسز کو فیس ہی نہیں کرنا چاہتے. وہ جب حالات سازگار ہوں گے تبھی پاکستان واپس آئیں گے. جس طرح سے اسحاق ڈار واپس آئے،
उन पर तमाम केसेस खत्म कर दिए गए, वफाकी वजीर खजाना उन्हें बना दिया गया। देखिए, अब जरा मुझे आधे मिनट गुजारिश करने दीजिए। आपने बड़ी एक दो तीन सवाल कर दिए। गुजारिश ये है कि पहली बात यह है कि नवाज शरीफ को झूठे केसेस में सजा दी गई, नंबर 1। अच्छा, उसका ज़ाला कौन करेगा? यहां मिसाल में चले दे देता हूं, यहां माजी में जिन हुक्मरानों के साथ जिनको फांसी तक दे दी गई, उनको क्या आप कब्र से लाके जिंदा कर सकते हैं? उसका क्या ज़ाला किया गया? यहां जो सियासतदान थे उनके मुकद्दर में जलावतनी आई या फांसी के फंदे पे झूल गए वो लोग? क्या हम ये भूल जाते हैं? और दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाएंगे और अपने केसेस का सामना भी करेंगे, लेकिन उनकी वापसी का फैसला जो है वो नवाज शरीफ साहब ने खुद करना है और उनके डॉक्टर्स की मुशावरत से करना है। लेकिन मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब जल्द आएंगे और उम्मीद करता हूं कि नवाज शरीफ के साथ जो ज्यादती हुई है उसका अजाला किया जाएगा और ये झूठे मुकदमे उनके खिलाफ खत्म किए जाएंगे। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो सियासत की बहुत सारी बातें होंगी, सख्त गुफ्तगू हमने कर ली। अब जरा हम आपसे जरा लाइटर गुफ्तगू करना चाहेंगे। सियासत के साथ साथ बताइएगा, जो रमजान है वो भी चल रहा है, तो सियासत जरा स्लो हो जाती है इस माह मुबारक में? देखिए, नॉर्मली तो हो जाना चाहिए ऐसा, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि इस माह रमजान में भी मेरा ख्याल था कि लोगों में, चूंकि देखिए पाकिस्तान, मैं वो खुश नसीब हूं या बदनसीब हूं कि मैंने वो 2 पाकिस्तान देखे हैं। एक पाकिस्तान मैंने देखा जब मैं जवान हो रहा था, एक बड़ा टॉलरेंट, लिबरल और एक बड़ा शर्मो हया वाला पाकिस्तान था। एक बाय द बुक चलने वाला पाकिस्तान था, लोगों में तहम्मुल था, बुर्दबारी थी, एक दूसरे की इज्जत आबरू का ख्याल था। ये एक गुड पाकिस्तान भी मैंने देखा है। फिर मैंने अनफॉर्चुनेटली वो भी पाकिस्तान देखा है जिसमें मैं आज रह रहा हूं कि अब माह रमजान है और हमारे हालात ये हैं कि आप किसी भी शोबा जिंदगी में देख लें, सियासत से हटकर भी देख लें आप, कि क्या इस वक्त महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, इसके बारे में कोई तवज्जो दी गई है? क्या जो ट्रेडर हैं या दुकानदार हैं, क्या उन्होंने कोई महंगाई को कम किया? यहां क्या जखीरा अंदोजी खत्म हुई? यहां क्या मुनाफिकत, खुशामद, झूठ ये खत्म हुआ? तो इसका जवाब मेरा ख्याल है आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। होना तो ये चाहिए था कि एक महीना जब आता है ये माह सयाम का, तो हमें आपस की कुदरतें, आपस के झगड़े खत्म करके हमें पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए, जो इसी मुबारक महीने में उसका कयाम अमल में आया था। लेकिन आई डोंट नो, चूंकि अब हम एक कौम तो रहे नहीं है, मुझे माफ कीजिएगा, एक हम हजूम की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। और ये कौम थी, कायद आजम ने एक हजूम को कौम की शक्ल दी और उनकी रहलत के बाद हम फिर एक हजूम की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। तो मैं दुआई कर सकता हूं कि ये माह रमजान की मुबारक से, इसकी सादत से कम अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, एक दूसरे को टॉलरेट करें, मुआशरे से पोलराइजेशन खत्म हो, एक दूसरे का एहसास करें। और वो लोग जिनको पाकिस्तान ने माला माल कर दिया, मेरी मुराद अशराफिया के लिए, पाकिस्तान कायद आजम ने अशराफिया के लिए नहीं बनाया था। अब लेकिन कुर्बानी देने का वक्त है अशराफिया का भी। आप अपनी कम्युनिटी में देखें, जहां रहते हैं मोहल्ले में देखें, दीगर शहरों में देखें कि जो जरूरतमंद हैं, जो बेचारे जिनको सफेद पोश हैं, तो ये महीना तो तकाजा करता है कि हम आगे बढ़ें और जो साहिब हैसियत लोग हैं उनकी हर तरह से मदद करें, उनकी मदद की जाए। बहुत शुक्रिया सेनेटर डॉक्टर आसिफ करमानी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, न्यूज अपडेट्स शामिल करें। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे मैशत के हवाले से, जहां पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि हुकूमत और IMF के दरमियान जो मुआहदे की उम्मीद है वो सभी लोग लगाकर बैठे हैं, लेकिन ये मुआहदा पाकिस्तानी मैशत के लिए इस वक्त बवाले जान बन चुका है, क्योंकि IMF की जानिब से हर मुमकिन हद तक पाकिस्तान से तकरीबन हर शर्त मनवाई गई, तमाम सब्सिडीज खत्म करवाई गई, बिजली के बिल भी बढ़ चुके हैं, पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ चुके हैं। सूरत हाल इतनी खराब हो चुकी है कि पाकिस्तान अपनी मर्जी से कोई भी मुआशी फैसला करने की सलाहियत खो चुका है। और पेट्रोल पर सब्सिडी का मामला हो
یا شہریوں کو بجلی کی قیمتوں میں ریلیف دینا ہو، یہ سب کام ہمیں اب IMF کی منظوری سے کرنے پڑ رہے ہیں۔ بالکل انوار، ایسا ہی ہے، اور ایسے میں سینٹ میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ملک میں جو بہت زیادہ مہنگائی ہے اس کا انہوں نے وقتاً فوقتاً اعتراف بھی کیا ہے۔ اچھا، دوسری جانب وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث بخش صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ IMF کا پاکستان پر اعتماد ختم ہو چکا ہے، اور ایسے حالات میں IMF کی ہر شرط مانی جا بھی رہی ہے، جبکہ جو موجودہ سیاسی بے یقینی ہے سٹاک مارکیٹ پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے، جہاں پر شدید مندی کا رجحان بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور ان حالات میں انوار جو ایک اچھی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چین نے اقتصادی ترقی کے فروغ کے لیے پاکستان کا ساتھ مل کر ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، معاشی تجزیہ کار اینالسٹ ڈاکٹر فاروق سلیم ہمارے ساتھ اس وقت ان کانورسیشن ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے۔ ابھی کچھ شرائط ایسی بھی ہیں جن کے پورا ہونے کا IMF کو انتظار کروانا ہے، یا پھر صرف بد اعتمادی کا معاملہ ہے جس طرف عائشہ صاحبہ نے بھی اشارہ کیا ہے؟ دیکھیے، بہت ساری شرائط جو ہیں جس کو ہم میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے حوالے سے کہتے ہیں، جس میں روپے کو فلوٹ کرنا تھا، جس میں ڈسکاؤنٹ ریٹ جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو بڑھانا تھا، کوئی 170 ارب کے اضافی ٹیکسز آپ کو یاد ہے لگائے گئے، بجلی گیس کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ جو معاملہ ابھی آؤٹ اسٹینڈنگ رہ گیا ہے وہ جس کو کہا ہے کہ گروس فائنینسنگ ریکوائرمنٹ، یعنی کہ مارچ اور جون کے درمیان میں کوئی 7 ارب ڈالر کی ادائیگیاں ہیں جو پاکستان نے کرنی ہے۔ یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک وہ مرغی انڈے والا کھیل شروع ہو گیا ہے جس میں پاکستان پھنس گیا ہے۔ جو ممالک ہیں جن کو ہم فرینڈلی کنٹریز کہتے ہیں، سعودی عربیہ، UAE، قطر، جہاں سے ہم جو خسارہ ہے مارچ اور جون کے درمیان کا اس میں کوئی 2-3 بلین ڈالر کا اپنی ایڈیشن کریں گے۔ IMF کہہ رہی ہے کہ پہلے وہاں سے گارنٹی آئے، وہ ممالک شاید کہہ رہے ہیں کہ پہلے IMF کے پروگرام میں آپ جائیں۔ تو جو معاملہ اس وقت رکاوٹ بن گیا ہے وہ 2-3 ارب ڈالر کا ہے جو سعودی عربیہ، UAE اور قطر سے آنا باقی۔ ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ ابھی کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جہاں پیٹرول سبسڈی کا جو پلان ہے وہ IMF مانگ رہا ہے، کیا ہمارے پاس پلان موجود ہے؟ کیونکہ اگر ہم باہر کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو پیٹرول کی پرائسز تو نیچے آ رہی ہیں۔ دیکھیے، جو ابھی ڈاکٹر عائشہ صاحبہ نے کہا جو اعتماد کا فقدان ہے وہ ہمارا سیاسی ایشو ہے۔ جی، ہم سیاسی فیصلے کرتے ہیں، سیاسی اعلانات کرتے ہیں جس کے نتیجے میں معیشت کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ پچھلے 5 سالوں میں کوئی 6 وزرائے خزانہ ہمارے ملک میں بدلی ہو چکے ہیں۔ جی، جب بھی ایک نیا وزیر خزانہ آتا ہے کوئی نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں لگاتا ہے، اس کے نتیجے میں IMF کا پروگرام سسپینشن میں چلے جاتا۔ آپ اگر یاد کریں پچھلے کوئی سال بھر میں آپ دیکھ لیں کہ فروری کی 28 تاریخ مجھے یاد آتی ہے سن 2022، جی، جو سابق وزیر اعظم صاحب ہیں وہ ٹی وی پہ آئے اور انہوں نے سبسڈی کا اعلان کیا، آپ کو یاد ہوگا، پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر۔ بالکل۔ اب ان کی اپنی حکومت جو ہے وہ IMF سے وعدہ کر چکی تھی کہ اس قسم کا کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے۔ اس کے باوجود وہ سیاسی بنیاد پہ فیصلہ کیا گیا اور اس کے نتیجے میں 1 مہینے میں مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو فارن ایکسچینج کے ریزروز ہیں وہ 4 ارب ڈالر گرے تھے صرف اس ایک سیاسی اعلان کے نتیجے میں۔ جی، آپ اکتوبر میں آ جائیں، اکتوبر 2002 ایک نئے وزیر خزانہ صاحب آئے، اسحاق ڈار صاحب نئے وزیر خزانہ تھے، انہوں نے ایک اعلان کیا کہ روپے کو مصنوعی طور پہ ڈالر کے سامنے اس کی قیمت کو روک کے رکھا جائے گا۔ یہ بھی ایک اور قدم تھا کہ ایک نیا جو فقدان ہے، جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے IMF پاکستان کے درمیان میں، اس کا بھی پاکستان کو معاشی طور پہ نقصان پہنچا، فائدہ قطن نہیں ہوا۔ ڈاکٹر صاحب، جن اپنے معاملات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، جو بھی معاشی بحران کی سچویشن کا پاکستان کو اس وقت سامنا ہے یا جو مہنگائی کی لہر ہے، یہ جس ڈیمیج کا ہم تذکرہ مسلسل کر رہے ہیں یہ کچھ راتوں رات تو نہیں ہوا، گریجولی یہ ہوتا رہا ہے۔ 2017 کی اگر بات کی جائے تو پاکستانی معیشت 24ویں نمبر پر تھی، 2022 میں یہ سٹیٹس اتنے تبدیل ہو گئے، 47ویں نمبر پر چلے گی۔ ان 5 برسوں میں ایسی کون سی غلطیاں ہوئی ہیں، ایسا کیا معاملہ ہوا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری کنپٹی پہ کوئی بندوق نہیں رکھتا، ہمیں زبردستی کوئی IMF کے پاس نہیں لے کے جاتا۔ ہماری اپنی جو معاشی پالیسیز ہیں ان میں جو غلطیاں ہیں ان کے نتیجے میں
جب ہمارے پاس ڈالرز کا ایک سنگین ایک خطرناک قسم کا فقدان ہو جاتا ہے تو پھر ہم بھاگتے ہیں IMF کی طرف اپنی مجبوریوں کے نتیجے میں. آپ دیکھیے کہ 1960s میں دیکھ لیں, 1970s کی ڈیکیڈ دیکھ لیں, جب پاکستان کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں کہ سیاسی استحکام تھا قدرے بہت بہتر, اور جس کو پالیسی پریڈکٹیبلٹی کہا جاتا ہے, یعنی کہ سرمایہ کار چاہتے ہیں کہ ان کو پتا ہو کہ معاشی پالیسی جو ہیں وہ اچانک بدلنے والی نہیں, وہ اگلے 5 سال اگلے 10 سال چلتی رہیں گی, تو پھر پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بڑی تیزی سے گرو کرتی ہے. یہ 2 چیزیں چاہیے, اور یہ 2 چیزوں کا فقدان رہا ہے پچھلے کوئی 5-6 سالوں میں. ایک تو پالیسی پریڈکٹیبلٹی پتہ نہیں چلتی, جیسے میں نے کہا کہ کوئی 2017 سے آج تک کوئی 500 وزرائے اعظم بدلی ہو گئے, پچھلے 5 سالوں میں کوئی 6 نئے وزرائے خزانہ آ گئے. تو سرمایہ کار سوچتے ہیں کہ ایک پالیسی کی ان کو تسلسل نظر نہیں آتا پالیسی کے اندر, اور پھر جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کا بڑا خطرناک امپیکٹ آتا ہے معاشی استحکام کے اوپر. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں خان صاحب کی جانب سے جو غلط ڈیسیجن لیا گیا, پاکستان کو کتنا اس کا معاشی نقصان ہوا, پھر اسحاق ڈار جب آئے ہیں ڈالر کی پرائس کو انہوں نے کنٹرول کرنے کی جو کوشش کی ہے, تو یہ جو غلط فیصلے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ بڑی ایکسپرٹ ٹیم ہے, تو کس طرح کی ایکسپرٹیز ہیں پھر ان کے پاس کہ اتنے غلط فیصلے لیتے ہیں, ملک کو اتنا نقصان پہنچتا ہے؟ تو ابھی بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کے پاس, موجودہ حکومت کے پاس جو پالیسیز ہیں وہ ٹھیک ہیں؟ IMF کیونکہ جو موجودہ حکومت پر ہے وہ بہت زیادہ دباؤ بڑھا چکی ہے. دیکھیے بنیادی ایشو جو ہے وہ ہمارا سیاسی پرابلم ہے, وہ معاشی نہیں ہے. سیاسی بنیادوں پہ ہی جیسے میں نے کہا کہ جو فیصلے کیے جاتے ہیں اس کا پھر ایک قیمت چکانی پڑتی ہے معیشت کو. اور ابھی آپ دیکھیے کہ معیشت کو ڈسکس کر رہے ہیں اپنے پروگرام کے اندر, لیکن جو فیصلہ ساز شخصیات ہیں یا فیصلہ ساز ادارے ہیں, آپ ذرا ان پہ غور کریں کہ ان کی تو ترجیحات ہی بالکل فرق ہے. جو ہائیسٹ آفیسز ہیں ریاست کے, پرائم منسٹر صاحب کا اور پریزیڈنٹ صاحب کا, وہ آپس میں ایک خط و خطابت کی جنگ لڑ رہے ہیں. جو ادارے ہیں آپ دیکھیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان آمنے سامنے کھڑے ہیں. پھر ایک وہ انٹرا انسٹیٹیوشن بھی ہے, ادارے کے اندر بھی ایک جنگ چل رہی ہے. سپریم کورٹ کا ایک بینچ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے دوسرے بینچ کے خلاف فیصلے دے رہا ہے. پھر پارلیمنٹ کے اندر دیکھیے ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کام کرتی ہے نہیں کر رہی. کبھی ہم وہ آڈیو ویڈیو کے ڈرامے میں چلے جاتے ہیں, کبھی ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ ایک دوسرے کو جیل میں ڈالنے کے اوپر 100% فوکس کرتے ہیں. تو یہاں پہ معیشت جو محسوس ہوتا ہے کہ وہ تو ہماری پرائیورٹی نہیں ہے. لیکن اب یہ جن باتوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, یہ کوئی پچھلے 5 سالوں میں نہیں ہوا کہ کوئی نئی چیز ہو گئی ہو. جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ان مسائل کا وقتاً فوقتاً مختلف ٹینیورز میں, مختلف حکومتوں کے ٹینیورز میں سامنا کرنا پڑا ہے, سوائے اگر ہم بات کریں کہ جو فوجی آمریت ہے ان کے دور کے علاوہ. دیکھیے ان سب چیزوں کی انٹینسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی. ایک وقت تھا کہ ہمارے اوپر ایک کرائسس آتا تھا, جیسے دہشت گردی کا کرائسس تھا, پھر اس سے ہم نپٹنے چل نکلتے تھے. پھر فائنینشیل کرائسس آ جاتا تھا, پھر اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے. اب جو وقت ہے اس میں پولی کرائسس یا ملٹی کرائسس, 3 یا 4 بحران جو ہیں وہ اکٹھے آ گئے. ایک سیاسی بحران چل رہا ہے, معاشی بحران ساتھ میں چل رہا ہے, اب یہ ایک آئینی بحران اوپر سے ٹپک پڑا ہے. دیکھیے جو نارمل ریاستیں ہوتی ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ 3 قسم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں. وہاں پہ سیاست ہو رہی ہوتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ معاشی پالیسی بن رہی ہوتی ہے, سیکیورٹی پالیسی بنائی جا رہی ہوتی ہے. اس لحاظ سے پاکستانی ریاست جو ہے وہ ذرا ایک ایب نارمل سی ریاست بن گئی ہے. یہاں پہ صرف سیاست ہی سیاست ہے, نہ معاشی پالیسی بنائی جا رہی ہے, نہ سیکیورٹی پالیسی بنائی جا رہی ہے. صرف سیاست کے اوپر تو آپ سمجھیے کہ جو ریاست کا پہیہ ہے وہ نہیں چل پاتا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. معاشی تجزیہ کار ڈاکٹر فاروق سلیم ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے.